हेलो। हाँ हेलो। कौन? जी मैं शब्बीर अहमद उर्फ शाही रजा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। अच्छा, ऐसे को दोपहर में आपसे बात हुई थी, भरूच वाले भाई से आपसे बात की थी, गुजरात। हाँ, गुजरात के किसी भाई ने मुझको कुछ बातें बताई थी आपके ताल्लुक से कि आप वहाँ पर जो है उम्मत पे बड़ा इंतशार पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, गलत फहमी आप उसने बताई, आपको गलत बात बताई। असल में क्या, मैं राय हिदायत की तलाश में हूँ अभी। राय हिदायत की तलाश में है अभी? आपको राय हिदायत मिली नहीं, इसका मतलब है? जी 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 जी। तो उसमें क्या, थोड़ा मुझे मतलब शुबहात है कुछ आप किताबों पे। सबसे पहले ये बात बताइए कि आप फिल वक्त किस मसलक से अटैच हैं? देखो, अभी किस मसलक से तो मैं भी नहीं, अभी फिलहाल मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान तो है। एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। एक होता है मुसलमान और एक होता है मोमिन मुसलमान। तो आप अभी सिर्फ मुसलमान है, तो मोमिन नहीं है क्या? भाई ऐसा तो आप कोई भी कह सकता है क्या कि मैं खुद, सब बोलते हैं कि मैं खुद मोमिन हूँ, लेकिन बोलने से थोड़ी होता है। हाँ, तो वही तो बात है। इंसान अपने बारे में कंफ्यूज में रहेगा कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं, तो फिर कैसे बनेगा? आपको अपने बारे में नहीं, आप कह सकते हो कि मैं खुद मोमिन हूँ। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं मोमिन हूँ, क्यों नहीं कहूँ? तो बस मैं भी कह सकता हूँ फकर से कि मैं भी मोमिन हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं हम मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, आप सिर्फ मुसलमान है, जबकि हदीस पाक में आया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। तो हर बच्चा तो मुसलमान होता है, लेकिन मोमिन कब बनता है? वो जब वो मोमिन बनता है जब अहकामाते शरइया पर आमिल होता है। जी 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 जी। तो वो मुसलमान के साथ मोमिन भी होता है। और फिर मोमिन कब होता है? जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल करता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। जब इस हदीस पे वो आमिल होता है फिर वो मोमिन हो जाता है। और फिर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जब इस आयत पे आमिल होता है तो वो मोमिन होता है। तो मुसलमान कहेंगे आप कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो भाई मुसलमान तो हर बच्चा होता है। जी जी जी। लेकिन तो समझ गए ना? जिसको आपके वालिद जिसको मतलब नसरानी बना देते हैं कुछ। हाँ, तो वही तो बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई बच्चा भी मुसलमान होता है, काफिर का बच्चा भी पैदा होता है तो वो भी फितरत इस्लाम में पैदा होता है। तो अब आपका ये कहना कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ मुसलमान है लेकिन मोमिन नहीं। अच्छा, तो मतलब आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं तो मतलब कि मुसलमान में भी बहुत सारे फिरके हैं, मतलब आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैंने फिरका का तो अभी नाम ही नहीं लिया। मैं तो आपको सिर्फ ये पूछा कि आप फिल वक्त कौन से मसलक से अटैच है, क्योंकि आपने क्या कहा कि मैं अभी राय हक की तलाश में हूँ। ये जुमला भी आपका ये बता रहा है कि आपको अभी राय हक मिला नहीं है। जी 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 जी। और अभी जब तक आपको राय हक मिला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप राय हक में नहीं है, यानी आप अभी गुमराह है। गुमराह तो नहीं हूँ, मेरे हक की तलाश में हूँ। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी, मेरी उम्मत 77 फिरकों में बट गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 72 फिरके। जी, वो हदीस मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिए ना, साहबा ने वो हदीस सुनिए ना जनाब, वो हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। सुनानी इब्ने माजा शरीफ किताबुल फितन बाबू इफ्तिराकिल उमम के अंदर यह हदीस पाक है। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया है, जिसका एक टुकड़ा यह है, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह मन हिया? फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखिए कि रसूल करीम ने फ्यूचर की बात बताई। फ्यूचर की बात अभी बटी नहीं है, बढ़ जाएगी। अब आप बताइए कि बटेगी कि नहीं बटेगी, ये तो अल्लाह को पता होना चाहिए। जी जी, वो तो अल्लाह को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ से अकीदा देखिए, एक अकीदा ये भी मिल रहा है
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیوب کا علم بھی عطا کیا تھا. غیوب کا علم وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا. ہاں بالکل وہی تو بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی بھی علم جو ہے نہیں تھا. سنیے نا بھائی، میں وضاحت کر رہا ہوں نا. جی کریے. میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو غیوب کا علم عطا کیا تھا. اب جب میں نے کہہ دیا کہ عطا کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اپنی ذات سے نہیں تھا. تو یہ پتا، اس سے یہاں سے پتا چل گیا کہ رسول کریم کو فیوچر کا بھی علم تھا. یہاں تک کہ اب یہی دیکھو کہ رسول کریم نے کلیئر کٹ کر دیا کہ اس میں سے 72 جہنمی ہوں گے. یعنی کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا اس کا بھی علم نبی کو دے دیا گیا. سبحان اللہ. اور نبی نے کلیئر کر دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. کیا نبی کو علم تھا؟ اللہ نے کتنا نوازا تھا میرے آقا کو. سبحان اللہ. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نبی کو نہ اپنا حال پتا تھا نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو بتائیے کہ ایسے مذہب کو آپ سچ مانیں گے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سارا علم غیب نہیں تھا، سنیے چیزوں کا علم. سنو نا میرے بھائی، سنو میں بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے تقویت الایمان، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی، جس کو جماعت جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں آج کی دور میں، وہ لوگ بھی اپنا امام مانتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ مقلد دیوبندی، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو اپنا امام مانتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مقلد دیوبندیوں نے اس تقویت الایمان کو عین اسلام کا نام دیا ہے. قرآن عین اسلام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس تقویت الایمان کتاب کو عین اسلام کا نام دیا ہے. اور اسی طریقے سے غیر مقلد جو ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ المناظرین. اس تذکرۃ المناظرین کتاب کے اندر میں ہندوستان میں جماعت غیر مقلد کا دوسرا مناظر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ اس کو اسماعیل دہلوی کو. اور کہا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے اسلام میں جو شرک و بدعات شامل ہو گئی تھی ہندوستان میں، اس کو مٹا دیا. بڑا توحیدی تھا. اب بتائیے کہ اسی کتاب کے اندر تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا ہے نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا ہے. مگر یہ حدیث جو ابھی 73 والی حدیث میں نے بتایا، دیکھو نبی کو اپنا ہی نہیں بلکہ نبی کو 73 میں سے 72 کا بھی پتا ہے اور ایک کا بھی پتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے مطلب یہ کہ غیب اللہ کے رسول کو ساری چیزوں کا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا غیب کا علم مطلب آپ کو مطلب تھا نہیں تو اللہ نے عطا کیا. ارے ہاں تو ساری چیزوں کا اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا کیا. آپ کتنا دیا مجھ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا؟ دیکھو قیامت کا علم آپ کو پتا ہے، مجھ کو پتا ہے، نہیں پتا ہے نا. بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھے؟ آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اگر پتہ نہیں تھے تو پھر 72 کے بارے میں کیسے بتایا؟ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا؟ سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت جس کو سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا کیا. اب کتنا عطا کیا تو سنیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض غیوب کا علم اللہ تعالی نے نبی کو عطا کیا. ٹھیک ہے، بعض غیوب کا علم. اب آپ کو اگر مطلب جانچ کرنا ہو کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط، تو آپ ہماری کتاب جو ہے جعل حق کو اٹھا لیجئے. سب سے پہلے آپ کو یہی ملے گا کہ بعض غیوب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا. اچھا یہ جو 5 باتیں ہیں، دیکھیں موت کہاں آئے گی، بارش کہاں، بارش کا نزول ہے، قیامت کا علم ہے، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، اس سب چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. صحیح بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان میں سے بھی بہت سارے جزئیات کا علم تھا، جزئیات کا. لیکن یہ سنیے، میں کیا کہتا ہوں، مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ان علوم خمسہ جس کو بولتے ہیں علوم خمسہ،
تو میں یہ کہتا ہوں کہ علوم خمسہ اگر کوئی نبی کے لیے نہ مانے اور وہ بعض علوم غیبیہ نبی کے لیے مانے تو ہم اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. اچھا کفر کا سمجھ گئے؟ ہم اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہم اس کے کفر کا فتویٰ، ارے بھائی میرا عقیدہ تو پہلے وضاحت کرنے دو. جی 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 لوگ ہمارے عقیدے کو سمجھتے نہیں ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ لوگ کا ایسا عقیدہ ہے، ان لوگ کا ویسا عقیدہ ہے. اب آپ کو میں نے تقویت الایمان کی عبارت بتائی کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا. بتائیے کتنی بڑی گستاخی ہے رسول کریم کی. گستاخی تو نہیں کہا جائے گا فی الحال تو، کیونکہ یہ غیب جو ہے، یہ جو علم غیب اللہ کی صفت ہے. ارے بھائی اس میں لکھا ہوا کہ نبی کو نہ اپنا حال پتا نہ دوسرے کا حال پتا. یہاں میں تو 72 کا 73 کا پتا ہے نبی کو. ارے بھائی 72 کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول وسلم کو نام بھی نہیں پتا تھا. اللہ کے رسول وسلم نے صفات بتائی کہ ما علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اللہ کے رسول وسلم نام بتا سکتے تھے نا کہ بھائی دیکھو علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول وسلم نام بتا سکتے تھے کہ اہل حدیث ہو سکتے ہیں، بریلوی ہو سکتا ہے، دیوبندی ہو سکتا ہے، قادیانی ہو سکتا ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ بھی بتا sکتے تھے نا. جو وحی کے ذریعے اللہ نے جتنا بتا دیا تھا اتنا ہی بتایا کہ اللہ کے رسول. ارے اللہ کے بندے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا علیہ اصحابی کہہ کے وہی تو بتایا یار کہ جو اہل سنت و جماعت ہوگا وہی جنتی ہوگا. نہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. اہل سنت و جماعت میں فرقے نہیں ہوتے. اہل سنت و جماعت ایک ہی فرقہ ہے، ایک فرقہ ایک ہی جماعت ہے، وہ فرقہ ہی نہیں. بات سنو، اہل سنت والجماعت میں مالکی بھی آ گئے، شافعی بھی آ گئے. یہ فرقہ تھوڑی ہے. ارے اچھا ہاں، لیکن ایک 4 مذہب تو ہے نا. یہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسائل اجتہادیہ میں سب کا موقف الگ ہے. سب کا موقف الگ ہے، مسائل اجتہادیہ میں، لیکن اصولیات میں تو سب متفق ہیں. ہاں تو پھر اس میں بھی آپ دیکھو حنفی میں دیکھنے جاؤ گے تو پھر مماسی ہے. ارے بھائی وہی تو بات ہے کہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا، اسلام میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عقائد ہے. عقائد ہے، حیاتی مماتی. اب یہاں پہ آئیں گے نا عقائد سے، حیاتی عقائد والے بھی، مماتی عقائد والے. تو وہی تو بولتے کہ ان کا عقیدہ جو ہے حیاتی اور مماتی کا عقیدہ کیا ہے، جو وہابی کا عقیدہ ہے، مولوی اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ہے. تقویت الایمان میں جو عقیدہ لکھا ہے وہی عقیدہ ان کا ہے. اب وہ چاہے مقلد رہے، پھر چشتی آئیں گے، پھر اس میں آئیں گے بریلوی آئیں گے، پھر یہ سب آگے آتے 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 بہت ساری آیات ہے. تو اس میں کون سا سچ ہے، کون سا حق پہ ہے، وہ جاننا ہے. ابھی آپ نے بول دیا اہل سنت والجماعت ہے تو وہ سب آ گئے. حنفی میں اتنے سارے ہیں تو ابھی اس میں سے کون سا ہے، کس کو چنے تو ہم راہ ہدایت پر آ جائیں. کیونکہ اس میں بھی پھر بہت سے فرقوں میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، حنفی، چشتی، پھر کیا قادری، پھر وہ کیا کیا چیزیں اندر آ جاتی ہے. تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل کون ہے. وہ کوئی بولتا ہے بھائی یہ قادری یہ ہے، وہ بولتا ہے چشتی یہ ہے، ایک دوسرے کو الگ الگ القاب سے نوازتے ہیں. ارے اللہ کے بندے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چشتی اور قادری، یہ سہروردی، یہ نقش بندی، یہ جو ہے طریقت کے ایک نام، ایک طریقت کے ایک مسلک کا نام ہے، نہ کہ یہ الگ الگ فرقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا نام کچھ ہے، میرا نام کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں. تو آپ کسی کی اولاد ہے تو آپ کو محمد ابن عبداللہ کہا جائے گا، یا آپ کا جو بھی نام ہے تو اسی طریقے سے ایک نام ہے. لیکن مذہب مسلک سب کا ایک ہے، روٹ سب کا ایک ہے، نام الگ ہے. اچھا عقیدے میں آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا عقیدہ تھا جو ہم نے چھوڑ دیا؟ اللہ کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے اور اللہ کا عرش آسمان کو نہ مانے، نہ مانے آسمان پہ وہ نہ مانے، وہ کافر ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب؟ عبارت پڑھیے آپ. میں وہ کتاب کا عبارت آپ کو اسکین کرتا ہوں، آپ پڑھیے نا کتاب کی عبارت. اسکین دے سکتے تو پڑھ نہیں سکتے کیا؟ اصل میں میرے فون میں جس سے بات کر رہا ہوں اسی فون میں، تو میں اس سے اسکین نکال کے آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ایسی کوئی عبارت نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ایک میں دوں تو ہاں
میں وہ عبارت دوں تو میں کیا بول رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی کوئی عبارت نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اچھا نہیں ہے. اگر میں وہ دے دوں تو میں آپ کو وہ بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں نا کہ عبارت غلط ہوگی اگر آپ دے دیں گے تو. اچھا غلط ہوگی. غلط مطلب کیونکہ اہل سنت کا ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ آسمان میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. آسمان میں مانتے ہیں؟ جی جی. تو اللہ تعالیٰ کو آپ آسمان میں مانتے ہیں تو آسمان ازل سے ہے یا اللہ ازل سے ہے؟ تو دیکھو ایک حدیث ہے, سن لو آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو زمین والوں پہ رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا. تو آسمان والوں سے مراد کون ہے؟ آسمان والا تو آسمان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں سب تو اللہ کا ہی ہے. اللہ کا ہی ہے. تو پھر زمین والا بھی بول سکتے تھے نا کہ زمین والا تم پر رحم کرے گا, یا پھر یا کوئی بھی اور چیز بھی بتا سکتے آسمان. پھر ایک اور حدیث مسلم شریف کی ہے کہ ایک باندھی آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ شکایت کرتی ہے کہ ایسا ایسا ہے, میرا مطلب مالک ایسا مجھے کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کا امتحان لیتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں؟ تو بولے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بولے اللہ کہاں ہے؟ تو وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہے آسمان کی طرف, اللہ ہوا. اس کو بولتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مومنہ ہے. تو اس سے مراد آپ کیا لوگے؟ اس سے کیا مراد لیں گے؟ اس سے مراد یہ لیں گے کہ وہ جو ہے معبودان باطل کا انکار کر رہی ہے, کیونکہ جو معبودان باطل کا انکار کرے گی وہ ایک خدا کو مانے گی, سمجھ رہے, وہ ایک اللہ کو مانے گی. اب آپ مجھے بتائیے, سنیے میں بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا, انہوں نے بتایا اوپر آسمان سے بتایا انہوں نے. میں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کو آسمان میں مانتے ہیں؟ جی جی. عرش میں نہیں مانتے؟ عرش پر. اللہ کا عرش کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ ہے نا. اللہ آسمان کے اوپر. تو ابھی آپ بول رہے تھے کہ اللہ آسمان میں, کبھی بولتے عرش میں ہے, تو دو ہو گیا نا, آسمان اور عرش دو ہے. ارے نہیں بھائی, آسمانوں پہ تو عرش ہے بھائی. اللہ آسمان اور عرش دو چیز ہے الگ الگ, یہ دونوں ایک ہی ہے. مغالطہ نہ کرو. اللہ کا عرش پہلے پانی پہ تھا, سمندر پہ تھا. اللہ کا عرش تھا پانی میں, اللہ نہیں تھا پانی میں. نہیں, اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اللہ کا عرش تھا, ہم مانتے ہیں اللہ کا عرش تھا, لیکن اللہ نہیں تھا پانی میں. ہاں تو میں ہی بول رہا ہوں نا, اللہ کا عرش تھا, اللہ نہیں تھا مطلب عرش پہ. اللہ کا عرش پانی میں تھا, ایسا نہیں کہ اللہ پانی میں تھا. ارے میں نے کہا تھا پانی میں تھا, عرش تو پھر عرش تو مطلب اللہ کا عرش پانی میں تھا, تو اللہ بھی اس عرش میں بیٹھا ہوا تھا. الرحمن علی العرش استویٰ سے مراد آپ کیا لیتے ہو؟ استویٰ سے مراد کیا لیتے ہو؟ ہم لیتے ہیں قدرت لیتے ہیں. کیوں اس میں تعویل کیوں؟ تو آپ مجھے بتائیے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب غار سور میں آپ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ابھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے, تو رسول کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبرائیے ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ ساتھ مراد آپ گفا میں لے رہا ہوں, مطلب ان سے آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ تو وہاں تو ایسا کیسے, اللہ اپنے ساتھ ہے, گھبرا مت, اللہ اپنے ساتھ ہے. ہاں تو اس سے مراد یہی لیتے ہیں نا, قدرت مراد لیتے ہیں نا. ہاں تو اسی طرح ہم عرش پہ قدرت مراد لیتے ہیں. ہاں قدرت مراد لیتے ہو عرش. وہاں میں بھی ذات کا لفظ نہیں ہے, یہاں بھی ذات کا لفظ نہیں ہے. ہم تو بولتے ہیں بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ازل سے تھی, ازل سے. نہ اللہ سے پہلے آسمان تھا, نہ اللہ سے پہلے زمین تھا, نہ اللہ سے پہلے عرش تھا, نہ اللہ سے پہلے فرش تھا. اللہ ہی اللہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ازل سے جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا. اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اللہ کی ذات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. اگر آپ کا عقیدہ مان لیا جائے تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ پہلے کہیں اور تھا اور بعد میں پھر کہیں اور آ گیا. اچھا ایسا, تو پھر آپ یہ نہیں مانتے ہو کہ اللہ مطلب عرش پہ مستوی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو آیت ہے مطلب کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوا, تو ہم کہتے ہیں کہ مستوی یہ متشابہات میں سے ہے, اور متشابہات میں سے اور قرآن میں ہی آیا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اچھا, تو ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہمارا سیدھا اور سمپل سا عقیدہ ہے, کتاب التوحید بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا. اچھا وہ تو مان لیا. چلو ابھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایک رات کے ایک تہائی حصے میں آسمان زمین پہ اترتا ہے اور بندے سے کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو میں تم کو دوں گا. تو وہ کہاں سے اترے؟ یعنی اللہ اترتا ہے. تمہارا آپ کا یہی خیال ہے کہ اللہ اتر کے آتا ہے پہلے آسمان میں؟ ہاں تو اتر کے آتا ہی ہے نا. اب کیسا اترنا ہے وہ مطلب لئی سکم اس کی صحیح ہوں تو پھر اترتا ہے. تو وہی تو ہم کہتے ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہر جگہ مراد ہے. اللہ کی قدرت ہر جگہ مراد لو, بات ختم ہو جائے گی. آپ جو ہے قدرت مراد نہیں لیں گے تو پھر اللہ کا اترنا بھی آپ کو لینا پڑے گا. اللہ پھر جاتا ہے پھر اللہ آتا ہے, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے, سنو آپ کا مطلب یہ ہے آتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. ہاں تو پھر نہیں پتا تو کیوں پڑھتے اس کے پیچھے کہ اللہ اتر کے آتا ہے؟ میں کہاں پڑھتا ہوں؟ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ اتر کے آتا ہے. ایک منٹ بتائیے مجھ کو, ایک منٹ بتائیے, آپ مجھے بتائیے کہ اللہ اتر کے آتا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تو جب اللہ اتر کے آتا ہے, سنو نا یار, اللہ اتر کے آتا ہے تو جہاں سے اتر کے آتا ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش میں ہے, تو عرش اس وقت خالی ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ جب اللہ اتر کے آتا ہے پہلے آسمان میں بقول آپ کے, تو اس وقت عرش خالی ہو جاتا ہے. یہ آپ تعویل کر رہے ہیں. تعویل کہاں کر رہا ہوں بھائی, تعویل کہاں؟ تو اللہ عرش کے ساتھ آتا ہے کیا؟ وہ آپ تعویل کر رہے ہیں. کیسے اترتا ہے یہ, کیسے اترتا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. اللہ عرش کے ساتھ اترتا ہے یا عرش کے ساتھ نہیں اترتا؟ نہیں, یہ تعویل کر رہے ہیں آپ. تعویل نہیں, سوال کر رہا ہوں. کیسے اترتا؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں, یہ بات غلط ہے. ایک حدیث بھی ہے. میں تو بول رہا ہوں بھائی کہ ہم سارے حدیثوں, ہم سنو, ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے نا اتنا اچھا اور سچا ہے کہ ہمارے عقیدے کو ماننے سے, ہمارے عقیدے کو مان لینے سے قرآن کی ساری آیتوں پہ بھی عمل ہوتا ہے اور ساری حدیثوں پہ بھی عمل ہوتا ہے. سنو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ازل سے تھی, جیسی تھی ویسی ہے اور ویسی رہے گی, اور اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ جو ہے عرش میں بھی ہے, اللہ آسمان میں بھی ہے, اللہ زمین میں بھی ہے. علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اب عرش کی آیت جو ہے اس پہ بھی میرا عقیدہ صحیح ہو گیا, آسمان کے بارے میں جو حدیث ہے اس پہ بھی میرا عقیدہ بیٹھ گیا, اور لا تحزن الا اللہ معنا اس پہ بھی ہمارا عقیدہ بیٹھ گیا. مگر آپ کے عقیدے کو مان لیں گے تو نہیں بیٹھتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ قرآن حدیث پاک بخاری شریف کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا تو عرش بھی نہیں تھا. مطلب یہ حدیث سے آپ استدلال کرتے ہو؟ بالکل. آپ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلو شیء, کیا ہے وہ سورۃ الرحمن کی آیت ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے. آپ مجھے بتائیے عرش فنا ہوگا کہ نہیں؟ اچھا, تو قیامت کے دن وہ اللہ جن 7 لوگوں کو رکھے گا عرش کے نیچے, وہ کون سا عرش ہوگا؟ ایک میں کیا پوچھ رہا ہوں, میں نے حدیث, میں نے قرآن پڑھا. تم پڑھے آپ قرآن صحیح پڑھے, لیکن یہ حدیث ہے کہ وہ 7 آدمی ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے, اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج بھی تباہ ہو گیا ہوگا, چاند بھی وہ ہو گیا ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے سائے کے, اللہ کے مطلب عرش کے نیچے ان کو لایا جائے گا. تو وہ کون سا عرش ہوگا؟ تو عرش مطلب فنا نہیں ہوگا, آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں کہ فنا ہوگا, تو پھر قیامت کے دن عرش اللہ عرش سے ہی ہوگا نا. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا وہ کرتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو قید کر رہے ہیں کیا؟ آپ کے قول کے مطابق میں بول رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ کلو علیہا فان, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو فنا ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں آپ مانتا ہوں. چلو مان لیا ابھی میں نے. تو آپ ابھی کہ قرآن ہے بھائی, قرآن کو تو ماننا ہی پڑے گا. ہاں تو ابھی حدیث ہے, ابھی حدیث ہے. اب اسی طریقے سے میں سنو, اسی طریقے سے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کل شیء خالق الا اللہ, اس طریقے سے آیت ہے غالباً کہ ہر چیز کا خالق نہیں ہے مگر خدا, یعنی ہر چیز کا خالق
اللہ ہے. مجھے بتائیے کہ آسمان کا خالق اللہ ہے کہ نہیں؟ جی. عرش کا خالق اللہ ہے کہ نہیں؟ عرش کا خالق اللہ ہے کہ نہیں؟ مطلب ہاں ہے نا. تو پتا چلا کہ اللہ سے پہلے عرش نہیں تھا. اب مجھے بتائیے کہ اللہ سے پہلے جب عرش نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش سے پہلے اللہ تھا. تو اللہ جب عرش سے پہلے تھا تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سے بھی پہلے تھا، اللہ فرش سے بھی پہلے تھا، اللہ ہر چیز سے پہلے تھا. تو اللہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا. اچھا، تو مجھے ایسے کہ یہ چیز کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ جب بول رہے ہیں کہ سب چیز فانی ہونے والی ہے، تو عرش اس ٹائم پہ قرآن کہتا ہے، ورنہ قرآن غلط ہو جائے گا بھائی. نہیں، میں تو حدیث بتا رہا ہوں. آپ بتائیے کہ قرآن کے سامنے حدیث چلتی ہے؟ کیوں؟ حدیث مطلب اس کی تشریح ہے. ارے حدیث تو کوئی بہت ساری حدیث تو خبر واحد بھی ہوتی ہے. ہاں، تو یہ خبر واحد ہی ہے یا آپ بول رہے ہیں خبر واحد ہے؟ نہیں، بہت ساری حدیث خبر واحد ہوتی ہے، بہت ساری حدیث موضوع ہوتی ہے، بہت ساری حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن قرآن تو ضعیف اور موضوع کچھ نہیں ہوتا نا. صحیح بخاری کی روایتیں سے تب فان ہو جائے گا، تب کسی چیز کا مطلب سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سات انسانوں کو مطلب آدمیوں کو رکھے گا. تو یہ کون سا آدمی نہیں، فرشتے یار. ارے وہ تو فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو 7 آدمی ہوں گے جو مطلب اللہ کی خوف سے مطلب روتا ہوگا، پھر کسی عورت اس کو خوبصورت عورت اس کو بلائے گی تو وہ نہیں، اس کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے نہیں گیا ہوگا، ان کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا. تو وہ کون سا سایہ ہوگا؟ تب فنا ہو جائے گا تو پھر کون سا سایہ آیا؟ کیا اللہ کا سایہ ہوگا؟ آپ بول رہے اللہ کا سایہ ہوگا؟ نہیں، کون سا عرش آیا وہاں پہ؟ ارے بھائی میں وہی تو کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ میں عرش کو فنا کر دے، 1 منٹ میں عرش بنا دے. آپ اب تو دوگلی باتیں کر رہے ہیں. ارے دوگلی بات کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بولا کہ سب پانی ہے، سب پانی ہے، تو سب کو فنا ہونا ہے. اب مجھے بتائیے انسان فنا ہو گیا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا کہ نہیں؟ ہاں تو کرے گا نا. کرے گا نا. اللہ تعالیٰ پھر تو ساری دنیا بنائے گا، سب کچھ بنا دے گا اللہ. عرش کائے کو بنائے گا پھر اللہ؟ ارے کیوں؟ ارے اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی تو کیوں بنائے گا اللہ؟ ارے کیوں بنائے گا نہیں بنائے گا وہ تو خدا کی مرضی، خدا جانے، ہمارا کیا معاملات ہیں، ہم کیا جانے. اچھا چلو یہ بات کی بات ہے ٹھیک، لیکن جو مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ بحث ہوئی تھی الملفوظات کے اوپر. وہ ایک عبارت ہے جس میں اختلاف ہو گیا تھا ہم دونوں کے بیچ میں. بولے الملفوظات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے اور وہ ان سے شباسی فرماتے ہیں. تو اس پہ تھوڑے شبہات ہیں میرے، تو اس کا آپ خلاصہ کر دے تو بہتر ہوگا. تو کیا ہم دونوں کے بیچ جو تعلقات ہیں صحیح ہو جائے، اور کیا ہے آپ کے عقائد کے مطلب بارے میں مجھے تھوڑا وضاحت ہو جائے کہ کیا ہے آپ کی ہدایت کے بارے میں. سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہ الملفوظ کی جس عبارت کا آپ نام لے رہے ہیں یہ ہمارے عقائد ضروریات میں شامل نہیں ہے. سب سے پہلی بات، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ مانے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا اور وہ مرتد کہلائے گا. سمجھ گئے؟ ہم تو زندہ مانتے تھے. آپ زندہ مانتے ہیں نا، لیکن آپ کا امام نہیں مانتا. لیکن ہم کس بنیاد سے مطلب سنو، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، استغفر اللہ. پڑھیے استغفر اللہ، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بات سنو، میں کسی کا بھی مقلد نہیں ہوں. ارے یہی تو بات ہے بھائی، تو لعنت بھیجو نا اس پہ. ارے تو آپ بھیجو نا. ارے کیوں آپ نہیں بھیجیں گے؟ اچھا مطلب آپ ہمارے علماء پہ لعنت بھیجیں گے، ہمارے علماء کی کتاب پہ آپ بحث کریں گے مگر تقویت ایمان پہ بحث نہیں کریں گے. واہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن طعن کرنے والے کو منع فرمایا. تو پھر آپ کیوں لعن طعن کرتے ہیں ہمارے لوگوں پہ؟ آپ کے مولوی لوگ کیوں لعن طعن کرتے ہیں؟ میں نے لعن طعن ابھی کیا آپ کو، میں نے امام احمد رضا خان کو بھی لعن طعن کیا. میں بول رہا ہوں کہ آپ جس ابھی بولو میں نے لعن طعن کیا. ابھی آپ میرے کو الزام لگا رہے ہو. نہیں، میں آپ کو بول کر کے آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ جیسے آپ جیسے غیر مقلد لوگ ہیں، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ لوگ لعن طعن پہ لعن طعن کرتے ہیں. بھائی نہیں، میں نے کہا لعن طعن کی تھے آپ کو.
آپ میری بات کرو نا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارے بھائی دنیا میں ایک انسان، چلو دنیا میں ایک انسان جو ہے، دنیا میں ایک انسان کا ایلرجیز باڑ میں گئے، چلو اس کو رکھو سائڈ پہ، ہماری بات میری ہو رہی ہے، اکیلے انسان کی بات ہو رہی ہے، مجھے جاننا ہے، آپ اس کی بات کرو۔ یہی تو بات ہے کہ جو انسان کسی جماعت کو نہ مانے اور وہ ساری جماعتوں سے الگ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور کتاب الفتن ہی ہے، اس میں لکھا ہے رسول کریم نے فرمایا اتبعوا سواد العظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جماعت سے الگ رہ کر کسی نے اپنا راستہ نکال لیا تو وہ جہنم پہنچ گیا۔ تو اب آپ بتائیے کسی جماعت میں آپ ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے میں الگ ہوں سب سے، تو آپ تو جہنم پہنچ گئے حدیث کی روح سے۔ میں تو ابھی مسلمان ہوں پھر آپ بول رہے میں مسلمان ہوں تو برابر ہے نا، بہت سارے فرقے ہیں، میں کس طرح کہہ سکوں کہ یہ حق پہ؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ حق پہ؟ ہاں میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت میں کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ جس کو سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے وہ حق پر ہے۔ سنی بریلوی حنفی کہا جاتا ہے وہ حق پر ہے، باقی ہاں سب تبلیغی جماعت والے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ سب جہنمی ہے۔ مالکی حنبلی نہیں، اگر کسی کا عقیدہ سنو نا بھائی، کسی کا عقیدہ اگر اہل سنت و جماعت والا ہے، اگرچہ وہ مالکی ہو، اگرچہ وہ حنفی ہو، اگرچہ وہ حنبلی ہو، اگرچہ وہ شافعی ہو، تو وہ بھی سنی حنفی بریلوی ہے، سنی بریلوی ہے۔ امام مالک کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو عرش سے مانتے ہیں، تو ارے یہی تو بات ہے، اللہ کو عرش پہ ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے، آپ دکھا دیجئے کہ اے ذات ہی، ذات کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ ارے یہی تو بات ہے، ہر جگہ آپ کے اعتبار سے ہر جگہ مانتے ہیں، اور امام مالک مانتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ آپ مجھے سنو، ارے سنو یار، آج کل پچو کام کرنے سے نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ آپ عبارت پڑھ سکیں، سمجھ رہے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ کو کسی نے بھیج دیا، آپ اس کی عبارت پہ مطلب بھروسہ کر لیے، کوئی کچھ بھی کر دیا اس پہ بھروسہ کر لیے، آپ کہتے ہیں میں کسی کی مانتا بھی نہیں، تو آپ پڑھیے عبارت، پڑھیے عبارت۔ نہیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس پہ آپ بات کرو نا۔ آپ عبارت پڑھ دیجئے نا، آپ نے امام مالک کے بارے میں بول دیا کہ وہ ذات کے اعتبار سے اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو میں آپ کو دیتا ہوں عبارت۔ ارے عبارت پڑھ لیجئے آپ۔ ارے میرے فون میں ہے بات۔ ارے فون پہ بات کرتے کرتے بھی عبارت پڑھی جاتی ہے جناب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے نکالنی پڑتی ہے کتاب۔ ارے نکالیے آپ، میں فون لگایا ہوا ہوں، میں آپ کو کر رہا ہوں نا واٹس ایپ، آپ ارے آپ نکالیے عبارت، میں انتظار کرتا ہوں۔ ارے میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، اور پھر بولتے امام مالک نے ایسا کہا، تو امام مالک کیا مقلد ہے کیا؟ میں مقلد نہیں ہوں، تو پھر کیوں امام مالک کے بارے میں بول رہے ہیں کہ امام مالک نے ایسا کہا، یا امام اعظم نے ایسا کہا، یا فلاں نے ایسا کہا؟ آپ قرآن سے بتائیے، آپ حدیث سے بتائیے کہ کہاں میں قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، حدیث سے بتائیے کہاں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے۔ ذات کا لفظ آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ لیکن آپ نے بولا کہ اہل سنت والجماعت حق پہ ہے، تب میں والجماعت نہیں بول رہا ہوں، اہل سنت و جماعت بول رہا ہوں۔ آپ کو تو جماعت کا نام بھی لینا نہیں آتا جناب، اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا، اہل سنت و جماعت ہوتا ہے۔ نہیں آپ نے بولا کہ امام مالک بھی آ گئے اندر، امام شافعی بھی آ سب آ گئے، ہمارے نزدیک تو سب آ گئے، آپ کے نزدیک کوئی نہیں آیا۔ نہیں ہم تو سب، آپ تو جماعت میں ہے ہی نہیں، آپ تو جماعت سے الگ ہے۔ میں تو چاروں کو مانتا ہوں۔ آپ تو کسی جماعت میں نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ آپ جماعت میں نہیں ہے۔ میں ابھی مسلم ہوں، بات سنو۔ اب آپ مسلم ہے نا، آپ کسی جماعت میں نہیں ہے نا؟ جماعت میں نہیں، فرقے میں بھی نہیں ہوں۔ ارے بھائی کسی جماعت میں نہیں ہے نا آپ؟ ابھی کوئی فرقے میں نہیں۔ ارے بھائی وہی بول رہا ہوں، آپ کسی جماعت میں نہیں ہے نا، سب سے الگ ہے نا؟ ہاں تو سب سے الگ ہے نا، تو حدیث رسول میں نے آپ کو بتا دیا اتبعوا سواد العظم۔ میں تو مالا علیہ وصحابی کے طریقے پہ چل رہا ہوں۔ ارے تو بھائی مانا علیہ وصحابی یہ جماعت کا نام ہے۔ ہاں تو آپ بول رہے ہیں میں جماعت میں ہی نہیں ہوں، تو آپ دوگلی پالیسی کر رہے ہیں، کبھی بولتے میں جماعت میں ہی نہیں ہوں، کبھی بولتا میں جماعت میں ہوں۔ اچھا تو آپ بول رہے ہو بریلوی حنفی مسلک مطلب ماں علیہ وصحابی کے طریقے پر ہے، تو میں کچھ باتیں رکھوں گا، کیا وہ ان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ مجھے ثابت کر دو۔ انشاءاللہ میں سب ثابت کروں گا۔ چلو ایک عبارت ہے ابھی الملفوظات کی، پیج نمبر 270،
اس میں عذاب قبر اٹھ گیا، اس باب باندھا ہے امام احمد رضا خان نے. اب اس میں لکھا ہے کہ ایک بات حضرت سیدی اسماعیل حجرمی اولیاء کرام میں سے تھے، مطلب وہ ایک قبرستان سے گزرے. امام محبت الدین تبری کے اکابر محدثین کے ساتھ تھے. حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا کیا اس پر آپ ایمان لاتے ہیں کہ مردے جندوں سے کلام کرتے ہیں؟ عرض کیا ہاں. فرمایا اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے میں جنت کی برتی میں سے ہوں. آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھی. آپ بہت دیر تک روئے، یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی. اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کیا حضرت یہ کیا راز ہے؟ ہمارے سمجھ میں کچھ آیا نہ. فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر میں روتا رہا. حضرت عزت یعنی بارگاہ خداوندی میں نے ان کی صفات کی. مولا تعالیٰ نے میری صفات قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا. ایک قبر گوسے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا. اس میں سے آواز آئی اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں. فلا ڈومینی یعنی گانے والی ہوں. مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا تو بھی انہی میں سے ہے. اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا. تو یہ حضرت سارہ رحمت جس طرف گزر ہوتی رحمت ساتھ ہے. تو اب مجھے بتائیے یہ جو اولیاء کرام تھے، یہ جو حضرات تھے، ان کو مطلب سلام کرتے تھے مردوں سے، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ آپ ثابت کر کے دکھائیے. آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض نہیں، اس میں کلام کرتے ہو مردوں سے، تو کیا مردے کلام کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے بندے پہ یہ کرم کر دے اور وہ اس پر جو ہے قبر کی بات منکشف ہو جائے تو کیا یہ نہیں اللہ نہیں کروا سکتا؟ یہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن کیا صحابہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف کے عذاب القبر کے اندر لکھا ہے کہ رسول کریم گزر رہے تھے. رسول کریم نے دیکھا کہ دو قبر کے اندر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے چہنیاں منگائی اور ان دونوں میں ڈال دیا. تو رسول کریم میں بھی تو باتیں منکشف ہوئی ہیں. تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی. ارے بھائی یہ ثابت کر دیا نا اللہ کے رسول کریم سے ثابت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ بھائی بخاری شریف کے اندر میں بخاری شریف کلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں تو کافروں کے مردوں سے بھی کلام کیا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے؟ ہاں پتا ہے، وہ بخاری کی روایت میں نے لیکن انہوں نے کلام کیا. انہوں نے کس نے؟ تو کیا تم کو پتا نہیں ہے؟ تم کو پتا نہیں ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ لوگ کیا سنیں گے تو رسول کریم نے کیا فرمایا؟ ارے تم کو کیا پتا ہے، یہ جتنا جانتے ہیں اتنا تم بھی نہیں جانتے. بھائی سننے کی بات الگ ہے، کلام کرنے کی بات الگ ہے. ارے کلام کرنے کی بات میں بخاری سے ثابت کرتا ہوں نا، سنو نا. ہاں بولو. بخاری شریف کے اندر میں لکھا ہے، بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر میں کہ جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے اور وہ اگر اچھا بندہ ہوتا، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور جب اسے نہلا دہلا کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ چپر جس میں لے جایا جاتا وہیں سے کہتا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. دیکھو مردہ کلام کر رہا ہے. یہ کون سی روایت ہے؟ بخاری کتاب الجنائز. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. نیک آدمی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو. بات سنو. میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پیر صاحب کو یہ قبر سے آواز سنائی دی، بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ ارے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مردے کلام کرتے. پہلے یہ بتائیے مردہ کلام کرتا، یہ مان لیا نا آپ نے؟ ہاں تو مردہ کلام کرتا ہے، کرتا ہے مانا ہے. ہاں پہلے آپ کیا بول رہے تھے؟ مردہ کلام نہیں کرتا. ابھی ثابت ہو گیا نا کہ مردہ کلام کرتا ہے. اچھا مردے صاحب کلام کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے نا، مان لیا نا؟ ہاں کرتا ہے یہ. لیکن یہ کیا؟ ارے سنو نا یار، ایک ایک اسٹیپ لے کے چلو نا یار. اچھا ایک ایک اسٹیپ چلو. ہاں تو مان لیا نا. ہاں لیکن اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے.
وہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو دفن کر کے نکلتے ہیں اور آپ جو ہے جب پلٹ کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے جوتے کی قسمے کی آواز تک کو مردہ سنتا ہے، وہاں جو دفن ہے سنتا ہے نا. آپ بتائیے، اب مردے کا سننا بھی ثابت ہو گیا اور مردے کا دیکھنا بھی ثابت ہو گیا، مردے کا بولنا بھی ثابت ہو گیا، سب ثابت ہو گیا نا. دیکھنا ثابت نہیں ہوا، سننا ثابت ہوا، بولنا ثابت ہوا. اسی عبارت میں ہے کہ دیکھتے بھی ہیں کہ کون جا رہا ہے، پہچانتے بھی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کی جوتوں کی آواز سنتی ہے. یہاں پہ ہے سننے کا آواز ہے. اب یہ خاص کا وقت ہے اس میں کہ اللہ ان کو سنا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ جو تم کو مطلب تم جن کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے تھے وہ تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ایک خاص وقت ہے، اللہ سنانا چاہتا ہے. ارے وہی تو میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرے، اللہ چاہے تو مردے کو سنا دے، اللہ چاہے تو مردے کو دکھا دے، اللہ چاہے تو زندوں کو مردے کی آواز سنا دے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نہیں یہ اور یہ عقائد اہل بات سنو، یہ ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی خاص میت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ جو پیر صاحب نے کئی بات انہوں نے گزرے وہاں سے انہوں نے دعا بھی کی اور ان سے عذاب بھی اٹھا لیا گیا. اللہ کے رسول نے وہاں دعا بھی کسی سے نہیں کی تھی اور عذاب اٹھ گیا. کس طرح عذاب اٹھا اللہ کے رسول نے؟ وہاں پہ ایسا کچھ بھی ذکر نہیں، خالی دو کیا کہتے ہیں جاڑی کی ٹکڑی ڈنڈی رکھ دی وہاں پہ، کبھی کچھ دیر تک کے لیے ان کو عذاب یہ ہو جائے گا، لیکن یہاں تو عذاب ہی اٹھا لیا گیا. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے دعا سے اپنے مطلب گنہگار بندوں کے عذاب کو نہیں اٹھاتا ہے؟ آپ نہیں مانتے اس کو؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے تھے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو عالم یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی جس کے لیے دعائیں خیر کر دے اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو پھر یہاں پہ کمپیئر کر رہے ہیں آپ نبی سے اور ایک ولی سے. ہاں تو وہ آپ بول رہے ہیں نا کہ اللہ کا بندہ دعا کرے تو نہ کر سکے. تو میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو انہوں قبروں پہ جو عذاب ہو رہا تھا تو وہاں پہ 2 ٹہنی رکھی انہوں نے اللہ کے رسول تاکہ ان کو راحت ہو. کیوں اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی کہ بھائی ان کو مطلب؟ ارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر کام ہر فعل خدا کی مرضی سے کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، کہ نبی جو بولتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے، نبی جو کرتا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے. اب سنو، اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اولیاء کرام کے بارے میں حدیث ہے اور غالباً یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا اللہ نے کہیں پہ یہ فرمایا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا؟ تو آپ بتائیں گے یہاں پہ تو ولی کو بڑھا دیا بھائی، نبی کو گھٹا دیا. یہ بھائی کیا قیاس لگاتے ہو تم لوگ یار؟ قیاس نہیں ہے، تو قیاس تو لگاتے ہیں آپ. نہیں قیاس نہیں ہے، صرف آخر کی ایک آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہے. پڑھیے سورہ فاتر کی آیت پڑھیے. سورہ فاتر آیت نمبر 22 ہے. آیت پڑھیے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں تفسیر. ایک منٹ، آیت میں نہیں تفسیر بتاؤ گے آپ؟ اچھا ایک منٹ.
आयत नंबर 26। 1 मिनट मैं देखता हूँ। सूरह फातिर आयत नंबर 26 निकालो ना यार। और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। अब इससे मुराद क्या है? आप बताइए ना क्या है, पहले आपका तो समझे हम, तभी तो बताएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह साफ मना कर रहा है कब्रों में जो, उनको आप नहीं सुना सकते हैं। अरे वही तो बता रहा हूँ भाई आपको कि आप इससे सलफ का फार्म बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आप समझाओगे। यानी जिससे कब्रों में मुर्दा अफसास को कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी तरह जिनके दिलों को कुफर ने मौत से हमकिनार कर दिया है, ये अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हें हक की बात नहीं सुना सकता। मतलब ये हुआ कि जिस तरह मरने और कब्र के दफन होने के बाद मुर्दा कोई फायदा नहीं उठा सकता, उसी तरह। अरे क्या पढ़ रहे हो भाई, किसी की उर्दू वाली किताब पढ़ रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, उर्दू वाली किताब नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आपको जो बता रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? हाँ ये अरे किसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, बोलो तो सही। अरे क्यों फटक जाओगे, आपका दिन। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, आप पढ़िए तो सही। क्यों शर्माते हैं आप? जिसकी पढ़ उसका नाम लेने में भी शर्माते हैं आप। मोहम्मद जुनागढ़ी साहब का। हाँ वही बोला ना। आप बताइए कि आप बोलते हैं मैं किसी को मानता नहीं, आप बोलते हैं मैं किसी जमात में हूँ नहीं, और सारी किताब वहाबियों की पढ़ते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते कि मैं वहाबी हूँ? अरे नहीं, कुरान की आयत मैंने पढ़ी और मेरे पास जो कुरान है अभी उसमें लिखा है वो मैंने पढ़ा। आप बताइए, आप उससे क्या मुराद लेते हो? आप क्या लेते हो? मैं क्या लेता हूँ अभी मैं बताता हूँ। हाँ। मैं अपनी किताब नहीं बताऊंगा। हाँ आप डायरेक्ट बताओ। आप बताइए पहले पूरी आयत क्या है। और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं। अरे आयत पढ़ो यार, कुरान की आयत पढ़ो ना। वमा यस्तविल अहयाउ वला 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 आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, और आप जो है बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं गुजरात में, लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत छोटी राइटिंग है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप पढ़ी करके पढ़िए। अरे मैं पढ़ता हूँ। और आप जो इतने बड़े दाई बने बैठे हैं, इसलिए कहा गया है कि जमाते गैर मुक़ल्लिद वहाबियों में चेले चपाटे चपरासी सब दाई बना बैठा रहता है। सुनो सुनो सुनो, आता जाता कुछ नहीं है, ठेंगा नहीं आता और बन जाता दाई। वाह, क्या इस्लाम को मजाक बना रखा है तुम लोगों ने यार। शांति रखो, एक शांति रखो। अब मैं पढ़ के दिखाता हूँ, रुको। हाँ शांति रखो, शांति रखो। क्या जमाना आ गया, कोई भी दाई बने बैठा है यार आज के दौर में। अल्लाह अल्लाह रहम करे यार, क्या जमाना आ गया। अल्लाह कौम को बचाए इन गुमराहों से। अपना नाम तक नहीं बताता है, अपनी जमात का नाम तक नहीं बताता। इतने बेकार जमातों से लोग जुड़ जाते हैं कि उस जमात का नाम लेने से भी डरते हैं। क्या जमात पाया। सुन्नी का बच्चा सीना ठोक के कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। अरे क्या हो गया भाई? एक मिनट से शांति रखो, आयत सुन रहा हूँ मैं। हाँ यस्तविल अहयाउ। आयत नंबर कितनी है? 22 है। 22 26 नहीं। 22 है ना? हाँ 22 है।
کس کی؟ سورہ فاطر کی 22 آیت. ہاں سورہ فاتر کی 22 نمبر کی آیت ہے. سورہ فاطر کی 22 نمبر کی آیت. وما يستوي الاحياء ولا الموت ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من يشاء. بھائی سب سے پہلے آپ ایسا کرو، پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھو، اس کے بعد داعی بننا. ٹھیک ہے؟ ابھی تمہارا بیسک ہی صحیح نہیں ہے، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تم داعی بنے بیٹھے ہوئے گجرات میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. میں داعی نہیں ہوں بھائی. ہاں تو اس لیے بولا جا رہا ہے پہلے قرآن پڑھنا سیکھو، اور قرآن ایک آدمی کا مت پڑھو، جونا گاری کا مت پڑھو، سب کا پڑھو، اس کے بعد نتیجہ نکالو. بات سنو، میں اعتراض کر رہا ہوں، اس کا آپ جواب دیجیے. ارے اعتراض کر رہے ہیں نا، وہی تو بول رہے ہیں، آپ کو اعتراض کرنا صرف آتا ہے. اور اعتراض کس نے سکھا دیا آپ کو؟ وہی جونا گڑی کے لوگوں نے دکھایا ہوگا، وہی وہابی لوگوں نے سکھایا ہوگا. اب آپ پڑ گئے ہو اعتراض کے پیچھے. ارے اعتراض تو شیطان کو بھی کرنا آتا تھا، اعتراض تو شیطان نے بھی کیا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کیسے کروں، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں کیا کہتے ہیں کہ اس سے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اوپر رہوں گا، یہ اس کو میں سجدہ کیسے کروں گا. تو یہی عالم تم لوگوں کا ہو گیا آج کے دور پہ. کوئی بھی داعی بنا پھرتا ہے، پینٹ شرٹ پہنا، 84 لوگ داعی بنا پھرتا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. واہ کیا زمانہ آ گیا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لوگوں کو. کیوں نہیں آتا؟ ارے کہاں پڑھنے آیا؟ 2 بار میں نہیں پڑھ پائے آپ. اتنی حالت آپ کی خراب ہو گئی. ارے پڑھا نا میں نے. ارے پھر سے پڑھو. نہیں پڑھے آپ صحیح. پھر آپ مطلب عربی پہ میرے کو یہ لے رہے ہو کیا؟ ارے عربی قرآن نہیں پڑھنا آتا آپ کو، میں عربی نہیں لے رہا ہوں. قرآن پڑھو. پڑھانے میں نے نہیں پڑھا بھی. نہیں پڑھے آپ، غلط پڑھے نا، اس لیے بول رہا ہوں پھر سے پڑھو. اچھا آپ چلو آپ پڑھو. ارے پھر سے پڑھو نا، ایک بار اور پڑھو. میں چوتھی بار پڑھوں گا. آپ پڑھ کے میں چوتھی بار پڑھوں گا بول رہا ہوں نا. میں نے پڑھا، آپ پڑھ کے دکھاؤ. آپ نے غلط پڑھا بول رہا ہوں، چوتھی بار پڑھوں گا میں. اچھا اب میں نے غلط پڑھا. ہاں آپ تیسری بار بھی صحیح نہیں پڑھیں گے تو چوتھی بار میں صحیح کر کے بتاؤں گا. پھر پڑھو. نہیں آپ بتاؤ میں نے کیا غلط پڑھا. ہیلو پھر ادھر ادھر کی ٹائم پاس کر رہا ہے. نہیں آپ بتاؤ تو صحیح. ارے میں بول رہا ہوں کہ پڑھ کے سنا تیسری مرتبہ. ارے یار میں نے پڑھ کے تو سنایا. ارے نہیں سنا، میں بول رہا ہوں غلط سنایا. اب تم کہہ رہے ہو میں صحیح سنایا تو پھر سے سناؤ نا. آپ ایک عربی پہ میرے کو یہ لے رہے ہو. ارے عربی ہے. ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ فضیلت رکھا ہے کہ 10 بار پڑھو گے تو 10 بار کا ثواب ملے گا. پڑھو. آپ بتا دیجیے غلطی کیا ہے نا. ارے پھر سے پڑھو. ارے آپ غلطی بتائیے نا. ارے بتا رہا ہوں نا، غلط بتا رہا ہوں. پڑھو نا. اچھا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما یستوی الاحیاء ولا الموت. ولا الاموات ہے، موتا کدھر ہے؟ ہاں ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع. ام عین کو میم سے ملاؤ. بمسمع. ہاں من فی القبور. ہاں کتنی غلطی. دیکھو ایک آیت پڑھنے میں اتنی غلطی کرتے اور تم دائی بنے بیٹھے ہو. میں دائی کہاں ہوں؟ کیوں بولتے ہیں؟ ارے بھائی تم خود لوگوں کو سمجھاتے ہو، کتاب لے کے جا کے پہنچاتے ہو. اے دیکھو بھائی ایسا لکھا ہوا ہے. پہلے خود تو قرآن پڑھنا سیکھو. ارے بھائی میں دائی کہاں ہوں؟ میں نے بولا کہ مجھے اعتراض ہے کچھ باتوں پہ. تو سمجھ میں آ گیا قرآن کتنا بیسک تمہارا خراب ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں قرآن صحیح سے پڑھو. انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہیت سے بچائے، آپ کو ہدایت عطا کرے. سمجھے؟ اب سنو میں بتاتا ہوں. یہ پڑھ لیا آپ نے. اس کیا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. ٹھیک ہے؟ اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے. جی اسی طریقے سے میں ایک اور مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ الحشر کی آیت غالباً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. یہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نے زندہ اور مردہ کس کو کہا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟
قرآن کی زبان میں زندہ اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور مردہ اس کو کہا جاتا ہے جو لا ایمان ہو، جس کے پاس ایمان نہ ہو۔ مثلا ابو جہل زندہ تھا، چلتا تھا، پیتا تھا، کھاتا تھا، مگر وہ قرآن کی زبان میں مردہ تھا۔ ابو جہل، ابو لہب چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مگر قرآن کی زبان میں وہ مردہ تھا، مردہ تھا، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے عتبہ شیبہ یہ چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، مگر قرآن کی زبان میں وہ مردہ تھا۔ جی جی جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے نہیں سنیں گے، یہ مردے نہیں سنیں گے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو منافقین، جو کافر اور مشرک نبی کے زمانے میں تھے اور حق بتایا جاتا تھا قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مردے ہیں، نہیں سنیں گے، یہ مردے ہیں، صحیح ہے۔ تو قرآن نے زندوں کو مردہ کہا ہے، اچھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، جو شہید کر دیے جائیں۔ اب بتائیے شہید کا دھڑ الگ ہوتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں رک گئی ہے، دھڑ الگ ہے، جسم الگ ہے، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ مردہ ہے، مگر قرآن کہتا ہے اے میرے بندے اسے مردہ مت کہنا، اسے مردہ مت کہنا، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ہاں زندہ ہے، لیکن یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے، ارے یہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر اس کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے، سمجھ رہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا کیا کہ اسی طریقے سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، سنیے ایک اور آئے، ارے قرآن سنا رہا ہوں بھائی، سنو نا، قرآن سنا رہا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس طریقے سے آیت ہے کہ گمان بھی مت کرو، سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہے، تو شہیدوں کو یعنی جو صاحب ایمان ہے اسے مردہ سوچنے تک کو منع کیا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ نبی کا ایک امتی جو شہید ہو جائے اس کو مردہ سوچنا بھی منع ہے۔ اب وہابیوں کا امام تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، استغفر اللہ۔ اب بتائیے اس مذہب ملعونہ، اس فرقہ وہابیہ کو کوئی اختیار کرے گا جس کا عقیدہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ یہ بات غلط ہے کہ مٹی میں ملنے والے، کیونکہ انبیاء کرام کو مٹی نہیں کھا سکتی، میں تو یہ مانتا ہوں، بھلے نہیں جس نے جو لکھا ہو۔ یہی تو بول رہا ہوں بھائی کہ جب آپ یہ مانتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تقویت الایمان کے مصنف پہ لعنت بھیجیے یا اس کو گستاخی رسول بتائیے، کیوں نہیں بتاتے؟ بات سنو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو اب سنو اس آیت پہ سنو بات، اس کے بعد سعید والی آیت پہ بات کر لے سعید زندہ ہے، سنو نا یار، پہلے ابھی یہ آیت تو ابھی ختم نہیں ہوئی نا، جو ابھی بات چل رہی تھی جو تم نے کوٹ کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہاں پہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے جی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ قبر والوں کو بھی اللہ چاہے تو سنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آگے ارشاد اللہ نے ابھی سنو نا، میں بول رہا ہوں نا، تم مردے کو نہیں سنا، اب سنو نا، ابھی یہ میں وہ بھی پڑھتا ہوں، میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں، تم آگے کیوں پڑھ رہے ہو؟ وما انتا بمسمع من فی القبور، ہاں، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، جی سمجھ رہے؟ اب سنو، یہ تو ہو گیا ترجمہ، اب میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اب چونکہ ہم جو ہیں اصل میں سلفی ہیں اور یہ نام نہاد غیر مقلد، نام نہاد اہل حدیث، یہ سلفی نہیں، یہ سیلفی ہے۔ یہ تو ایسے مذہب والے ہیں
کہ یہ اپنے مولویوں کو بھی جوتا مارتے ہیں، بولتے ہمارے مولویوں کی بات ہمارے جوتی کی نوک پہ، ہم تو یہی تو کہتے ہیں تمہاری جماعت میں آج تک کوئی عالم ہی پیدا نہیں ہوا، اگر عالم پیدا ہوتا تو جوتی کی نوک پہ نہیں ہوتا، کیونکہ عالم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، تو علماء کا مرتبہ اتنا ہے، اور غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک علماء کا مرتبہ کیا ہے؟ جوتی کی نوک پہ، جوتی کی نوک پہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مقام ہے علماء کا، سمجھ رہے؟ خیر، تو ہم لوگ اصل سلفی ہیں الحمدللہ رب العالمین، سمجھ رہے؟ اہل سنت و جماعت اصل سلفی ہے، اور یہ غیر مقلد نام ہے آج اہل حدیث سلفی نہیں، یہ لوگ سیلفی ہے، سیلفی۔ ہاں اب سنیے، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے کوٹ کرتا ہوں کیا بولتے ہیں کہ تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، نام سنا ہے؟ جی۔ اب سنیے، یہاں پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ وما انتا بمسمع من فی القبور اے کما لا ينفع الاموات بعد موتهم، کیا ہے مطلب؟ یعنی جیسے کہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا مرنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے کفار کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی خطاب جو ہو رہا ہے وہ زندوں سے ہو رہا ہے، یہاں پہ زندوں کو، زندہ کافروں کو، زندہ مشرکوں کو وہ قبر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، ہاں اب سنیے، خبر نہیں ہے یہاں پہ قبر میں لیٹے ہوئے مومن بندے مراد نہیں ہے، یہاں پہ کفار مراد ہے، کفار مراد ہے، مشرک مراد ہے، کہ وہ نہ دنیا میں سن سکتے تھے اور نہ دنیا میں سن کے حق ہدایت قبول کر سکتے تھے، نہ وہ قبر میں سن کے ہدایت قبول کر سکتے۔ یہ جو آپ نے پڑھا نا، میں وہ پھر سے پڑھتا ہوں، یعنی جس طرح قبروں میں مردہ افراد کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ ہاں دیکھو، ہو گیا نا، مطلب تو یہاں سمجھ میں آ گیا، یہاں میں قبر مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد زندے لوگ ہیں۔ آگے سنو، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جس کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے، دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ دفن ہونے کے بعد کوئی فائدہ مردہ نہیں اٹھا سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اسی سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھ تو کیا جس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں تو یہی بول رہا ہوں کہ آپ کفار و مشرکین مراد ہے۔ کفار و مشرکین ہی ہے، لیکن قبر والی جس طرح نہیں۔ ہاں تو کفار اور مشرکین مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث بتا دوں کہ بخاری شریف کتاب الفتن کے اندر میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خوارج کی ایک بہت بڑی علامت خاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ ان آیتوں کو چسپا کر دیتے ہیں جو کہ کفار و مشرکین کے رد پہ نازل ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب مجھے بتاؤ، یہاں پہ کفار اور مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے، اب آپ اس آیت سے ولی کا، نبی کا، علی کا، صحابی کا رد کریں گے تو آپ خوارجی ہوں گے کہ نہیں؟ اب سنو، میں آپ کو دوسری بھی تفسیر بتا دیتا ہوں، بتائیے۔ چلو، یہ تفسیر تبری ہے، تفسیر تبری، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ فاطر، سورہ فاطر آیت نمبر 22، سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ ہاں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے، بہت لمبی تفسیر کیا اس نے۔ ہاں، یقول تعالی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما لا یقدروا ان یسمعوا من فی القبور کتاب اللہ فیہدی بہم الی سبیل الرشاد، یعنی سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا، ومن کان میت القلب، سمجھ رہے ہیں؟
یہاں پہ بھی مراد وہی ہے کہ یہ مردے جو ہیں، جو مطلب اصل میں یہ لوگ مردے کفار و مشرکین، سمجھ رہے ہیں، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جیسے قبر میں جانے کے بعد انسان کچھ نہیں سن سکتا، کچھ نہیں بول سکتا، ویسے ہیں برابر نا۔ تو یہاں پہ وہی بول رہے ہیں نا، کفار اور مشرکین مراد ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف سے بتا دیا کہ قبر میں سنتے بھی ہے، قبر میں سنتے بھی ہیں، مردے بولتے بھی ہیں، آپ نے سن لیا ہے۔ اور رسول کریم کی شان کا عالم تو یہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علیہ عند قبرہ فسمعتہ، نبی نے فرمایا کہ جو میرے قبر کے پاس سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، کیا بولتے کہ ابو داؤد شریف کتاب المناسک باب زیارت القبور کی حدیث پاک ہے۔ سنیے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، پوری حدیث متن کے ساتھ سنا دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ۔ نہیں ترجمہ کر دیجئے چلے گا۔ ارے بھائی یہی تو بات ہے، ہم لوگ ترجمہ کے ساتھ ساتھ متن میں حدیث بھی سناتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کی طرح تھوڑے ہی ہے کہ کوئی کسی لکھ کر کے بھیجے اسی کو لے کے ٹکٹو مار کر کے گھومتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ چلو بابو کتاب المناسک بولا نا، مناسک کیا کتاب المناسک بابو زیارت القبور، لاش والی حدیث۔ ہاں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پوری حدیث نمبر ہے 2043، یعنی 2043، سمجھے؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو یار، حدیث سنا رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی بندہ، جو بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود پڑھے گا، کب کی بات بتا رہے ہیں؟ پریزنٹ ہے، فیوچر کی بات بتا رہے ہیں، یعنی میرا جب انتقال ہو جائے گا تو بعد وصال تم میں سے جو کوئی بھی بندہ مجھ پر درود پڑے گا الا رد اللہ علی روحی، تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں مردہ ہو جاؤں گا، میں سن نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بعد وفات میری روح مجھے لوٹا دے گا۔ الا رد اللہ علی روحی، میری روح مجھے لوٹا دے گا، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک حدیث بھی ہے، سنو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مطلب بندہ درود بھیجتا ہے، مجھے روح لوٹائی جاتی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ایسے تو بات سنو، ہر جگہ سے درود الگ الگ طرح سے آتے ہیں، کبھی یہ تو اللہ کے رسول کیا اتنی تکلیف دی جاتی ہے، ایک بندے نے بھی درود پڑھا تو اللہ کے رسول کو روح واپس لوٹائے گی، پھر اللہ کے رسول اس کا جواب دیا۔ اچھا الگ الگ جگہ سے درود قریب پڑھ کے آتے ہیں تو اللہ کے یہ قیاس کر رہے، یہ قیاس مت کرو، یہ قیاس کر رہے ہو، یہ قیاس کر رہے ہو، اور قیاس جو ہے شیطان کیا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے نبی افضل ہے یا ملک الموت افضل ہے؟ بات سنو، ملک الموت افضل ہے یا اللہ کے نبی افضل ہے؟ یہ بات ہے ہی نہیں اپنی۔ بات سنو، ابھی ایک حدیث میں نے بھی آپ کو بیان کی کہ جب آپ تو حدیث پڑھتے ہی نہیں، حدیث پڑھیے، آپ متن پڑھیے، چلے پڑھیے۔ ارے میں نے حدیث پڑھو یار، حدیث پڑھو، سنو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو۔ یہ بھیجا بھیجی کیا لگا رکھا ہے، دوسرے مانگ کے بھیجتے ہو، تم کو کچھ آتا جاتا نہیں تو کہیں کو بولتے ہو؟ ارے سنو تو صحیح، پہلے حدیث پڑھو، میں حدیث دیتا ہوں، حدیث پڑھو۔ آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور تبلیغ دائی بنا بیٹھا ہے۔ آج تو تمہاری میں نے خیریت لے لی، آج پورے گجرات میں یہ آڈیو سنائی جائے گی، پورے گجرات میں، اور تمہاری پیر گیری کر دی جائے گی کہ تجھے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ تجھے حدیث پڑھنا آتا ہے، اور سنی مسلمانوں کو ورگلاتا ہے۔ وہابیوں کا مذہب تجھے پتا نہیں ہے، وہابیوں کی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں ملنے والے، استغفر اللہ۔ وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہ نبی کو اپنا حال پتا ہے، نہ نبی کو دوسرے کا حال پتا، استغفر اللہ۔ وہابیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور وہابیوں کی کتاب، یہی جونا گلی کی تو تفسیر پڑھ رہا تھا نا، جونا گلی کی کتاب کا نام ہے شمع محمدی
طریق محمدی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر روز مرہ کے موٹے موٹے مسائل جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں بھی غلطی کر جاتے تھے. اب بتاؤ وہابیوں کے نزدیک اتنے بڑے بڑے مقدس صحابی بڑے بڑے مسائل میں غلطی کرتے تھے مگر وہابی غلطی نہیں کرتا. آج تک کسی وہابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ابن تیمیہ کی غلطیاں بتائے, ابن قیم کی غلطیاں بتائے, ابن کثیر کی غلطیاں بتائے, اور کسی وہابی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے البانی کی غلطیاں بتائے, کسی وہابی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسماعیل دہلوی کی غلطیاں بتائے, کسی وہابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عبداللہ روپڑی کی غلطی بتائے, کسی وہابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ثناء اللہ امرتسری کی غلطی بتائے, کسی وہابی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نذیر حسین دہلوی کی غلطی بتائے. وہ غلطی کس کی بتائیں گے؟ صحابی نے یہاں غلطی کر دی, وہ صحابی نے یہاں پہ غلطی کر دی. ارے کیا ہے تمہارا کون سا مذہب ہے کہ صحابیوں کی غلطی نکالتے ہو؟ کس نے کی یہ طریق محمدی, شمع محمدی, محمد جونا گری غیر مقلد وہابی کی کتاب ہے, پڑھ کے جا کے دیکھ لو. اور وہاں پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے, وہاں پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے, وہاں پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تو کچھ غلطی میں نے گنائی, اگر غلطی شمار کرنا شروع کروں تو اور بھی نکال سکتا ہوں. استغفر اللہ. یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنے کا طریقہ. مگر ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سواری کے ٹاپو سے جو دھول لگ جاتا ہے اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں, اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. اور تم وہابیوں کا, تم غیر مقلدوں کا, تم نام نہاد اہل حدیثوں کا یہ مذہب ہے, وہابیوں کا یہ مذہب ہے کہ صحابہ کرام کی چھوی کو برباد کرتے ہیں. میرا نہیں, میں تو خالی اعتراض کر رہا ہوں. آپ تو میں آپ کو آپ سے بہت ساری گفتگو ہو گئی, سمجھ رہے ہیں آپ قریب سمجھ رہے ہیں, آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. ارے جونا گری کی تو کتاب پڑھ رہا ہے, جونا گری کی کتاب پڑھ رہا ہے. کس نے بھیجا تمہارے پاس جونا گری کی کتاب؟ میرے پاس جو ہے تو میں پڑھ رہا ہوں نا. جونا گری کی کتاب پڑھ رہے ہو, جونا گری کی کتاب کہاں سے لائے تم؟ جونا گری کتاب نہیں ہے, جونا گری کا مطلب ترجمہ کیا ہوا. ہاں, جونا گری کا ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں, میرے پاس تھا تو پڑھ رہا ہوں. ارے میرے پاس تھا تو پڑھ رہا ہوں. ارے جونا گری نے اس میں بہت گھوٹالا کیا ہے. اچھا, بہت گھوٹالا کیا ہے, بہت گھوٹالا کیا ہے. بتائیے کہاں پہ گھوٹالا؟ ارے بہت ساری گھوٹالا کیا ہے. قسط بائی قسط آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. پھر کل کچھ بات کرتے ہیں نا. اچھا, پھر بات کرنا ہے. ہاں, بہت بات کریں گے. ابھی تو آپ سے ہماری بات چالو ہی رہیں گی انشاءاللہ, کیونکہ گجرات کے چھوٹے چھوٹے اور کم علم لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں نا, تو میں آپ کی پوری گمراہیت پورے گجرات میں سناؤں گا انشاءاللہ. اچھا, ٹھیک ہے, سنائیے گا, واندہ نہیں. لیکن یہ حدیث ہے, سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود, آپ حدیث سنائیے, حدیث سنت رسول کے مطابق, سنت رسول کے مطابق حدیث سنائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ سنت رسول ہے. ارے بھائی سنو, تم عربی پہ مت. میں یہی تو بول رہا ہوں کہ اصل ماخذ کی طرف جاؤ. آپ سن رہے ہو؟ آپ لوگوں کا یہی تو میٹر ہے. ذاکر نائک بھی ایسا ہی کرتا ہے, وہ توصیف الرحمان بھی ایسا ہی کرتا ہے, وہ طالب الرحمان بھی ایسا ہی کرتا ہے. ان لوگوں نے جو چھکا دیا اپنے ٹٹو پنجوؤں کو لکھ کر کے دے دیا, اسی کو گھوم گھوم کر کے بتائیں گے لوگوں کو. اصل کتاب میں کیا لکھا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اچھا, حضرت عبداللہ بن مسعود. ارے متن پڑھو بھائی. اچھا چلو اردو میں پڑھو. تمہاری علمی صلاحیت تو دیکھنے میں آ گئی. چلو اردو ہی پڑھو, چلو تم اردو ہی والو. ترجمہ ہے. ارے ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہو تم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردے اپنی قبر میں عذاب دیے جاتے اور ان کے چیخنے چلانے کی آواز سارے چوپائے سنتے ہیں. سارے چوپائے سنتے ہیں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب انسان نہیں سن سکتے. ہاں, کون سی حدیث ہے, کون سی کتاب کی حدیث ہے؟ پورا ریفرنس بتاؤ پہلے. طبرانی کی ہے. طبرانی کی حدیث ہے. طبرانی کتاب کا نام, باب کا نام میں آپ کو سینڈ حدیث کہیں سب سینڈ کرتے کا نہیں ہے. فوٹو سینڈ کرتا ہوں نا میں تم کو. جب سسٹم کا آدمی سینڈ کرتا ہوں. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کیا؟
ارے میرے پاس جو ہے، ارے موبائل ماسٹر بنے ہو، گوگل ماسٹر ہو کیا؟ گوگل کو مقلد ہو؟ ارے بھائی یہاں گوگل کے مقلد ہو کیا؟ کس کے؟ گوگل کو مقلد ہو تم؟ نہیں گوگل کی نہیں، کتاب ہے نا، تو کتاب پڑھو نا۔ ہاں کتاب ہے نا، ہاں تو کتاب پڑھو، باب کیا لکھا ہوا ہے، کتاب کیا لکھا ہوا ہے؟ طبرانی حوالہ دیا ہوا ہے، حوالہ دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہابی مولوی کی کتاب پڑھ رہے ہو۔ ارے طبرانی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ ارے طبرانی کا حوالہ دیا ہو، طبرانی پڑھو۔ اچھا تو یہ مطلب روایت مطلب ارے میں کہاں بول رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، میں وہ ابھی بات نہیں کر رہا، میں بول رہا ہوں اصل کتاب پڑھا کر وہابی کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں وہابی کی کتاب پڑھتے ہو تم؟ کسی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے کیا؟ میں بول رہا ہوں جب تم خود بول رہے ہو کہ میں کسی جماعت سے نہیں ہوں، تم خود بول رہے ہو کہ میں کسی جماعت سے نہیں ہوں، تم پھر وہابی کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہاں سے حوالہ دے رہے ہو، ہنس رہے ہو، اپنی جہالت سے ہنس رہے ہو۔ ارے میں تو الملفوظات بھی پڑھتا ہوں، ساری کتابیں پڑھتا ہوں، کہ یہاں پہ جو لکھا ہے ہاں تو الملفوظ پڑھتے ہو تو الملفوظ میں تم کو اعتراض ہوتا ہے، تقویت الایمان بھی پڑھو، اس پہ بھی اعتراض کر کے دکھاؤ، وہ سب سے فتاوی نظریہ پڑھو، اس پہ بھی اعتراض کر کے بتاؤ، وہ پڑھو، شمع محمدی، طریق محمدی پڑھو، یہ سب میں اعتراض کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ بھی پڑھوں گا۔ ارے کب پڑھو گے؟ مرنے کے بعد کرتا ہے پگلیٹ کہیں کا جاہل مطلق، جن سوار ہو گیا تھے کیا؟ ارے جن سوار نہیں ہوا، آج میں نے جن اتار دیا تمہارا، اب باقی بات کل کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے طبرانی لانا اور طبرانی پڑھنا۔